रिकॉर्डिंग। नाजरीन, आज इंजीली मीडिया की तरफ से हमें बड़ा फ़ख्र है कि आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनको पाकिस्तान में किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, और मेरा इशारा इस वक्त जनाब आज़म मराज साहब से है। दानश्वर हैं, समाजी कारकुन हैं, राइटर हैं, मुहक्किक हैं। उनका नाम पाकिस्तान के बहुत से हलकों में और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में जाना पहचाना जाता है। वो अपने आप को इस तरह से मुतारफ़ करवाना चाहते हैं कि उनके कहने के मुताबिक वो एक रज़ाकार हैं उस तंजीम के लिए, उस तहरीक के लिए जिनके वो बानी भी हैं, तहरीक शनाख्त। तहरीक शनाख्त के रज़ाकार जनाब आज़म मराज आज हमारे साथ इंजीली मीडिया के इस प्रोग्राम में मौजूद है। मेरे साथ डॉक्टर प्रूडेंट इंजीली भी हैं जो इसी मीडिया से मुंसलिक हैं, और हम तीनों आज तहरीक शनाख्त को मुख्तलिफ हवालों से देखेंगे, परखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे मराज साहब से और उनसे कुछ बातें भी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को एक डायलॉग में बदल दें, हम चाहते हैं कि आप ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखें जिससे आपको इस पूरी तहरीक शनाख्त की बैकग्राउंड का पता चल जाएगा, और उसके बाद फिर हम इस डिस्कशन को यूं ही जारी रखेंगे। शुक्रिया। आज़म मराज का ताल्लुक रियल एस्टेट के शोबे से है। वो 1997 में डिफेंस क्लिफ्टन स्टेट एजेंट एसोसिएशन के पहले सेक्रेटरी एजुकेशन मुंतखब हुए। तब उन्होंने इस शोबे में नए रुझानात मुतारिफ करवाए। पाकिस्तान में पहली बार रियल एस्टेट की रस्मी पेशा वाराना तालीम पर काम किया, मुतअद्दिद सेमिनार और वर्कशॉप करवाए, और पाकिस्तान में इस मौजू पर पहली 2 कुतब मैं तो एस्टेट एजेंट हो गया और पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार लिखी। रियल एस्टेट के शोबे में पहली दफा MBA प्रोग्राम शुरू किया। रियल एस्टेट पर मुतअद्दिद कोर्सेज करवाए। इस मौजू पर उनके मज़ामीन मुख्तलिफ अखबारात में छपते रहते हैं। अपनी पेशा वाराना मसरूफियात के साथ वो एक अहम समाजी मसाले पाकिस्तानी मसीही नौजवानों की अपने मुआशरे से बेगानगी की वजूहात खोजने और इसके सद्देबाब के लिए वो मिराज मेमोरियल सोशल अवेयरनेस एजुकेशनल प्रोग्राम पाकिस्तान, जो अब तहरीक शनाख्त का रूप धार चुका है, के बैनर तले कोशा हैं। ये फ़िक्री तहरीक पाकिस्तानी मसीहों की धरती से निस्बत, आज़ादी हिंद, क़याम पाकिस्तान, तामीर व दिफाए पाकिस्तान में उनके अजदाद और मौजूदा नस्लों के शानदार किरदार के ज़रिए मसीहों। जी नाजरीन, आपने तहरीक शनाख्त से मुताल्लिक ये मालूमाती वीडियो देखी, और ये वीडियो मैंने कई बार देखी है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें समझने में देर लगती है। आज हमारे साथ तहरीक शनाख्त के बानी और रज़ाकार मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले आज़म मराज साहब से हल्की फुल्की गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, ताकि उससे एक पस मंज़र सेट हो जाए जिसमें हम फिर उनके ख़यालात और उनकी इस सारी तगोदो जदोजहद को समझने के अहल हो सकेंगे। जनाब आज़म मराज साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके इस तारुफ का और आपकी इस मोहब्बत का। जैसा कि आपके इस पे पैकेज में भी देखा है कि मैं कराची डिफेंस में रियल एस्टेट का मेरा बिजनेस है, और ये मेरी एक पैशन है, हॉबी समझ लें। और ये इसकी बुनियाद एक मफरूज़े पे है, और वो मफरूज़ा जन्म इस तरह लेता है कि मैं यहाँ कराची के जिस इलाके में जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वहाँ कोई 50% बच्चे पूरे स्कूल में क्रिश्चियन
اور 50% مسلم بچے آتے تھے، اور جو مسلم بچے تھے وہ پورے پاکستان کے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے تھے، ہر طرح کے لاسانی، جغرافیائی، مذہبی اور مسلکی گروہوں سے ان کا تعلق ہوتا تھا۔ تو میں نے جو 6 7ویں سے ایک بات فیل کرنی شروع کی کہ ہمارے جو کرسچن بچے تھے وہ 99% سارے سینٹرل پنجاب کے بیک گراؤنڈ سے، ایک ہی طرح کی نسلی بیک گراؤنڈ، ایک ہی طرح کے رنگ، زبان، لیکن جو چیز مجھے فیل ہوتی تھی کہ ان سب دوسرے بچوں کا جن کے بالکل ڈفرینٹ لینگویجز، ڈفرینٹ رنگ و نسل، ان کا جو پرسیپشن پاکستان کے بارے میں تھا وہ سیم تھا، یعنی کچھ 10-15 قسم کے لوگ، مختلف جغرافیائی اور نسلوں کے بچے ہمارے ساتھ، اور ہم سارے ایک سے، لیکن ہمارا پرسیپشن ان سے بالکل فرق۔ تو یہ چیز اسی سوچ کے ساتھ میں بڑا ہوا، وہاں سے خیر میٹرک کی، لیکن یہ سوچ ہمیشہ سے میرے دماغ میں چپکی رہتی تھی۔ اور جس طرح لوور مڈل کلاس کے لوگ تگ و دو کرتے، کچھ نوکریاں کچھ کرتے کراتے، جب تھوڑی سی معمولی سی خوشحالی آئی تو میں نے، میرے کچھ ساتھی جو کلاس فیلو وغیرہ تھے وہ کچھ مشنری اسکولوں وغیرہ میں ٹیچر لگ گئے، میں کاروبار میں آ گیا۔ تو مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ اس کو میں نے نام دیا معاشرتی بیگانگی کا، اور مفروضہ جب تھوڑی سمجھ بوجھ آئی کہ ظاہر ہے لوگوں کے پاس اس کی بہت ساری ریزن ہے اس معاشرتی بیگانگی کی، اور دوسرے لوگوں کے پاس جو نہیں ہے، جب وہ نہیں فیل کرتے، حالانکہ جو ہمارے جو اکنامکس اور وہ جو بیک گراؤنڈ تھے وہ ایک سے ہی تھے، صرف مذہب کا فرق تھا، باقی سب بیک گراؤنڈ ایک سے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بڑے کوئی عمرہ اور کے بچے اسی طرح کے مزدور کلاس کے بچے تھے۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے ڈسکس کیا کہ یار مفروضہ یہ قائم ہوا کہ کسی ایسی سوسائٹی میں جس میں آپ کے ساتھ کسی خاص نسل، رنگ، مذہب کی بنیاد پر آپ عددی اعتبار سے تھوڑے ہیں، اور اس بنیاد پر دوسری سوسائٹی آپ سے کوئی تعصبات برتتی ہے، امتیازی رویے رکھتی ہے، اور ان رویوں کے رد عمل میں اگر آپ کوئی ایسا ری ایکشن کرتے ہیں کہ آپ معاشرتی بیگانگی اور معاشرے سے کٹ کے رہ جاتے ہیں، تو آپ ہزاروں قسم کی اپنے آپ پر ترقی کی راہیں خود ہی بند کر لیتے ہیں۔ سوسائٹی کا تو ظاہر ہے وہ تو ایک ری ایکشن میں ہی ہوتا ہے، اور اگر پھر آپ جب یہ بند کر لیتے ہیں تو پھر صدمے کی کیفیت، اور صدمے سے ایک فرار کی مستقل قسم کی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو کر پھر انسان بالکل سوسائٹی سے کٹ کے اور فنا ہونے کی طرف آہستہ آہستہ وہ تہذیب یا وہ گروہ جو ہے، مذہبی گروہ، وہ چلا جاتا ہے۔ اب اگر فرار کی راہیں بھی اویلیبل نہ ہوں تو پھر کیسے اس سوسائٹی میں جیا جا سکتا ہے عزت سے؟ تو میں نے اس کا حل، میری دانست میں یہی نکلا، وہ بعد میں ریفارم ہوتا رہا، آہستہ آہستہ اس کو پالش کرتے رہے، کہ ایسے معاشروں میں کسی بھی چھوٹے گروہ کو کسی بھی وجہ سے جو عددی اعتبار سے اقلیت میں ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اسی شناخت جس کی بنیاد پر اس سے تعصبات برتے جا رہے ہیں، اسی کو اپنا فخر بنائے، اسی کو اپنی شناخت بنائے، اور اس پہ قائم دائم رہتے ہوئے اس سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہو کر اس کے لیے جینے کی راہیں پیدا کی جا سکتی ہیں، ورنہ ان کی بقا بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اسی بنیاد کو پھر آہستہ آہستہ میں سب سے پہلے میں نے اپنے دوست احباب جو ٹیچر تھے، اساتذہ تھے، کوئی پرنسپل بھی ہو چکے تھے، ان کو میں نے کہا کہ یار سب سے آسان جو انٹیگریشن کا طریقہ ہے، جو اس معاشرتی بیگانگی کو ایڈریس کرنے کا ہے، وہ آسان، سستا اور مؤثر طریقہ مجھے لگا ادب، کہ آپ کسی فرد کو سوسائٹی سے جوڑنے کے لیے اگر اس کے ادب سے اس کو لگاؤ ہوگا تو وہ بہت آسان ہے اس سوسائٹی کو جان چنا۔ ہم 10 سال اس پہ ٹامک ٹوئیاں کرتے رہے،
میں مختلف کوئی میں نے ایک کتابوں کی لسٹ بنائی ہوئی تھی، کوئی 20-25 کتابوں کی، وہ جا کے گفٹ کرتے اسکولوں میں، اساتذہ سے ڈائلاگ ہوتا، بچوں سے ہوتا، اور اسی میں ایک را قسم کی فارم میں ان بچوں کو بتایا جاتا کہ آپ اس دھرتی کے بچے ہو، آپ کی دھرتی سے نسبت یہ ہے، آزادی ہند میں آپ کے اجداد کا یہ کردار ہے، قیام پاکستان میں آپ کے اجداد کا یہ کردار ہے، اس معاشرے کی، اس ملک و قوم کی تعمیر و تشکیل میں آپ کے اجداد اور موجودہ نسلوں کا یہ کردار ہے، دفاع پاکستان میں آپ کے اجداد اور موجودہ نسلوں کا یہ کردار ہے، اور اس میں کوئی چھوٹی موٹی چیزیں جو مجھے کہیں سے مل جاتی تھی کہ یہ ہے کریکٹر، اسی پورے جو 5 نکاتی جو ایجنڈا تھا اس فارمیٹ میں فٹ کر لیتا تھا. کہیں سے پتہ چل گیا جی کہ وہ ایک ڈاکٹر انجیلی ہیں، انہوں نے MBBS کیا ہے، وہ بڑے کامیاب ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر پروڈنٹ ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں. تو جسٹ ان کو نسبت کے ساتھ ان 5 نکات کے ساتھ چھٹا نقطہ یہ تھا کہ اپنی اس ساری نسبت کو سوسائٹی سے، معاشرے سے جان کر اب اس میں فخر سے جیو. دیکھیں اچھا شروع جی آپ اپنی بات ختم کر لیں، میں یہیں سے شروع کروں گا، آپ فرمائیے پہلے. تو شروع میں تو وہ انفارمیشن ظاہر ہے کوئی سنی سنائی ہوتی تھی، پھر لگ کے پھر اس پر ریسرچ کی گئی. تو سب سے پہلی کتاب میں ان ریزنز کو کھوجا گیا کہ یہ معاشرتی بیگانگی کیوں ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ دونوں ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، میں تو نیم حکیم ہوں، تو جب تک ڈائگنوسٹک صحیح نہ ہو علاج پاسبل ہی نہیں ہے. تو وہ دھرتی جائے کیوں پرائے کی صورت میں، جس کا بعد میں ترجمہ بھی ہوا نیگلیکٹڈ کرسچن چلڈرن آف انڈس کے نام سے، اور پھر اس کے بعد کوئی 13-14 کتب جو اس کے علاج کے طور پہ تھیں کہ یہ معاشرتی بیگانگی دور کیسے ہو سکتی ہے. بس یہ ہے تحریک شناخت کا مختصر ایک سفر، اور اس کی جس مفروضے پہ یہ قائم ہے، اور اب تک اس کے جو رزلٹس آ رہے ہیں یہ بڑا کاریگر رہا ہے یہ نسخہ، اور بہت اچھے اثرات وہ آپ کے سامنے ہیں. تاریخ ہے، وہ بھلے ہیں برے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے، مجھے یہ خوش فہمی ہے کہ بہت ہی بھلے اس کے اثرات آ رہے ہیں سوسائٹی پر بھی، اور مسیحی سماج پر بھی، اور پاکستانی معاشرے پر بھی. اعظم صاحب آپ نے بڑی خوبصورت باتیں فرمائی، اور میں تو خیر آپ کا مداح ہوں، آپ کا قاری بھی ہوں، آپ کی کتابوں کو پڑھتا بھی ہوں، آپ کی کتابوں پہ تبصرے بھی لکھے ہیں، اور آپ کے پہلے بڑی گفتگو بھی ہوئی ہے. آپ نے ابھی ایک بات کا ذکر کیا ہے کہ جب آپ نے یہ تحریک شناخت کی یہ جو سفر ہے یہ شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ خد و خال نکھرتے گئے، تو اس میں آپ نے کہا کہ آپ نے سوچا کہ اس میں ادب ایک ذریعہ ہے جس سے پہنچنے کے لیے. ڈاکٹر پروڈنٹ صاحب ہمارے ساتھ لٹریچر کے آدمی ہیں، ان کی پوری زندگی تقریباً ادب پڑھانے میں، پڑھنے میں، لٹریچر کو سمجھنے میں. تو میں ان کا یہاں پہ تھوڑا سا ان کے خیالات کو لینا چاہتا ہوں کہ ان کے خیال میں، کیونکہ انہوں نے بھی آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، آپ کی وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، اور تو ادب اور تحریک شناخت، پروڈنٹ صاحب آپ بھی ذرا کچھ اس میں ایڈ کیجئے گا. شکریہ. ادب بذات خود ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی بھی معاشرے کے، کسی بھی ملک کے نہ صرف سماجی پہلوؤں پہ بات کی جاتی ہے، بلکہ اس معاشرے کی جو سوچ ہوتی ہے، جو اس کا نفسیاتی جائزہ سمجھ لیں، وہ ساری چیزیں اس خطے کے ادب میں موجود ہوتی ہیں. کہ لوگوں کی سوچ کیسی ہے، ان کے ویلیوز کیا ہیں. ادب کو صرف پوئٹری اور پروز ڈرامہ وغیرہ تک ہی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ جو پوئٹری یا پروز ڈرامہ جو بھی ہے، یہ اس معاشرے کی ویلیوز کی، سوچ کی، قدروں کی اور رہن سہن کی عکاسی کرتی ہیں. اس لیے جو معراج صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ملک کے ادب کے ساتھ واقفیت ہو، تو ادب سے مراد یہاں نظم غزلیں ہی نہیں ہے،
میں یقیناً یہی سمجھتا ہوں کہ ان کی مراد یہ ہے کہ جو ادب ہے وہ معاشرے کی پلس پہ، اس کی سوچ کی جو پلس ہے، نبض ہے، اس پہ ہاتھ رکھتا ہے. تو وہ ادب ایک ذریعہ بن جاتا ہے، ایک پیسج بن جاتا ہے اس معاشرے کو سمجھنے کے لیے. اس لیے یہ اعظم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کسی بھی معاشرے کو سمجھنے کے لیے، خاص طور پہ اپنے معاشرے کو جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے ادب سے واقفیت ہونا بڑی ضروری ہے. اور ہمارا ادب جو ہے، پاکستانی اور ہندوستانی ادب جو ہے، وہ تو بہت ہی رچ ہے. اس میں تو اتنی رچنس ہے کہ وہ ہماری پرکھوں کی جو روایات ہیں، سوچ ہے، اس کا بھی احاطہ کرتی ہے اور احساسات کا بھی احاطہ کرتا ہے. اور اس لحاظ سے یہ میں بلکہ جب یہ بات کر رہے تھے اعظم صاحب تو میں ساتھ نوٹس بھی لے رہا تھا. انہوں نے جیسے ہی کہا کہ ادب، تو میں نے ساتھ اس کے چند چیزیں ایڈ کی. میں نے کہا کہ یہ ادب میں اس ملک کی تاریخ بھی شامل ہوتی ہے کسی حد تک، ویلیوز، قدریں وغیرہ، اور اس معاشرے کا فلسفہ، زندگی کا جو فلسفہ، وہ بھی اس ادب میں شامل ہوتا ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں، جیسے اعظم صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ ادب کا جانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ادب کی واقفیت سے اس معاشرے سے واقفیت بنتی ہے. دیکھیں، شکریہ بہت بہت. میں اعظم صاحب آپ کی طرف ہم آتے ہیں. میں صرف ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں آپ کی کتاب پڑھ رہا تھا، یہ جو اور آپ کی بہت کتابیں ہیں، میرے 7-8 کتابیں، لیکن نگلیکٹڈ چلڈرن، یہ جو ہے نگلیکٹڈ کرسچن چلڈرن آف انڈس، اس کا ٹائٹل جو ہے وہی بڑا جان لیوا ہے، بڑا جاذب نظر ہے. اس پہ لکھا ہے دا بٹر ٹرو narrating the bitter stories narrating how the Christian children of Indus are alienated from their ancestors' land and society. اچھا، یہ 2 لفظ جو ہے نا، یہ بہت ہی حاوی ہیں، بھاری ہیں. ٹرو، ایک تو بات ہے یہ جو کہانیاں آپ نے اس میں لکھی ہیں وہ سچی ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ وہ بیٹر ہے. سچ کڑوا ہوتا ہے، اور یہ کہانیاں اتنی کڑوی، اور میں ان کہانیوں کو کئی بار پڑھ چکا ہوں. اور مجھے اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، ان کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارا آئیڈینٹی کرائسس ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں خود پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے، تو ہم دوسروں پہ کیا الزام دے رہے ہیں. میں نے جب اس کتاب کا پھر وہ لکھا، بک ریویو لکھا جو بعد میں مختلف جگہوں پہ شائع ہوا، تو مجھے اس بات کا اور ادراک ہوا کہ آپ نے دراصل وہ دکھ، جو ہمارے دکھ ہیں، جو ہم دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں، آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے وہ پیکج کر کے ہمارے ہی جھولی میں ڈال دیے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے اپنے طریقہ کار ہے. اور یہ میں بھی ایک چھوٹی سی بات کر کے آپ دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ ہمیں مزید تحریک کے بارے میں بتائیں. کسی زمانے میں جب مصریوں کی اور اسرائیل اور فلسطین کی بڑی آپس میں جنگیں ہو رہی تھی، اور وہاں پہ بہت جنگ و جدل تھا، سکون کی حالت نہیں تھی، تو انور سادات مصر کے صدر تھے اس وقت، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، دی ان سرچ آف آئیڈینٹی. تو انہوں نے عربوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بھائی تمہارا مسئلہ اسرائیلی نہیں ہے، تمہارا مسئلہ ویسٹ نہیں ہے، امریکہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ عربوں کا پتہ نہیں کہ عرب کیا ہے، تم اپنے آپ کو سمجھو. وہ کتاب آج تک مجھے یاد ہے. آپ کی کتابیں پڑھ کے مجھے تقریباً وہی جذبات، وہی خیالات جو ہیں وہ دوبارہ ازبر ہوتے ہیں. اعظم صاحب پلیز آپ اس کو ایلیبوریٹ کیجیے ذرا. جی، جیسے ڈاکٹر پروڈنٹ نے کہا ہے کہ وہ ادب سے مراد یہی تھا کہ تاریخ، پورے معاشرے، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، یعنی جو ایلینیشن کا جو پرابلم ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے مجھے لگا کہ یہ بڑا آسان طریقہ ہے، اس سے ہم جوڑ سکتے ہیں. لیکن یہ حیران کن بات آپ کو بتاؤں کہ اس سے پھر اگلی بات جو کہ وہ 10 سال یہ بالکل یہ فلاپ گیا یہ آئیڈیا، کیونکہ نہ تو مسیحی جو ہمارے اسکول ہیں وہاں
ٹیچر پڑھتے تھے نہ، وہ ظاہر ہے جب ٹیچر پڑھے گا نہیں، اس میں وہ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا تو وہ بچوں تک بھی کیسے پہنچے گا. تو یہ کوئی 30 اسکول تقریباً کالجز، اس میں مذہبی ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی، اور کوئی 700-800 کتب، تو وہ بالکل ضائع گیا. لیکن اس سے ایک چیز جو مجھے فیل ہوا کہ جب وہ میں جو ٹوٹی پھوٹی انفارمیشن بتاتا تھا نا کہ جی آپ کا یہ بھی ہو سکتے ہو، آپ یہ بھی ہو سکتے ہو، تو اس پہ ذرا رسپونڈ کرتے تھے طالب علم. تو اس سے پھر ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جب تک آپ کسی کو سوسائٹی سے زبردستی نہیں جوڑ سکتے، جب تک اس میں کوئی سینس آف آنرشپ، کوئی احساس ملکیت کا پہلو نہ نکلے. تو وہ جو پہلو تھا نا، وہی پھر اس پورے 6 نکاتی جو اس کے نکات کی وجہ بنا کہ دھرتی جائے کیوں پرائے میں، جہاں ڈائگنوسٹک تھا وہیں اس میں ایک علاج کا ایک نقطہ بھی نکلا کہ آپ اس دھرتی کے بچے ہو. کہ منسرور جھیل سے جب کبھی سندھو پھوٹا ہوگا، پتہ نہیں 6000 سال پہلے، 7000 سال پہلے یا 10-12 ہزار سال پہلے، تو نیچے کہیں میدانوں میں جو پاکستانی مسیحی ہیں یا اور بھی بہت سے لوگ ہیں، تو ہم اسی تہذیب نے جب جنم لیا ہے تو یہیں کہیں ہمارے اجداد نے بھی جنم لیا ہوگا. تو اتنا پرانا ناطہ ہے آپ کا اس دھرتی سے. اس نقطے کو بنیاد بنا کے ان کو اس سوسائٹی سے جوڑنے کی کوشش کی گئی. اور میں اس کی ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، آپ بھی دیہات سے آپ کا بیک گراؤنڈ ہوگا، کہ چرواہے جو گاؤں میں ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں صبح، گاؤں کا جو چرواہا ہوتا ہے وہ سب کے ڈور ڈنگر لے جاتا ہے اور شام کو واپس لے آتا ہے. کسی کو کوئی ایک آدھ جانور ہوتا ہے، کسی کے 10-20-100 بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے دیہاتوں میں ایک چیز آبزرو کی ہو، میں نے تو بڑا اس کو کلوزلی آبزرو کیا، اور میں اس بنیاد پہ ہی یہ جو سینس آف آنرشپ ہے نا، اس پہ بڑا میں پھر زور دینے لگا کہ شام کو آپ کسی کو کہیں نا کہ جی آئیں ذرا کہیں جانا ہے بازار یا ادھر ادھر، تو وہ کہتا ہے یار میرا مال آن دا وقت ہو گیا. اب مال سے مراد ہوتی ہے ریوڑ، اور یہ کیک وہ رہا ہوتا ہے جس کا صرف ایک ہی جانور ہوتا ہے. ایک جانور کی ملکیت اس کو پورے ریوڑ کے مالکانہ حقوق کا احساس دلا دیتی ہے. تو پھر یہ جو کریکٹر ڈھونڈے آزادی ہند میں، قیام پاکستان میں، تعمیر و تشکیل پاکستان میں، دفاع پاکستان میں، اس سے اب جب سے یہ پہلی پبلیکیشن میرے خیال 2013 میں ہوئی تھی، یہ قصہ تو کوئی 25 سال کا ہے، لیکن جو پہلی پبلش ہوئی بک وہ 7 سال پہلے ہوئی. تو 7 سال سے آن ورڈ جو 7 سال کے جو رزلٹس ہیں، یہ دوست احباب پتہ نہیں اب مجھے خوش فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا ایک پچھلے ہماری 75 سالہ تاریخ میں اس پہلو پہ اس اینگل سے کام کیا نہیں گیا اور لوگوں کو ایک نیا زاویہ ملا ہے. اور آپ لوگوں سے بھی اکثر بات ہوتی ہے کہ اب اگر جو پاکستانی مسیحی کے معروضی حالات ہیں، اب اس ایڈنٹی کے ساتھ جب ہم کسی بچوں کو کنوینس کرتے ہیں، اکثر اتفاق ہوتا ہے اسکولوں کالجوں میں ٹیچروں سے یا پریسٹ یا پادریوں سے مکالمہ کرنے کا، تو عام جہاں بیٹھتے ہوں گے آپ کے، تو خیر آپ ڈفرینٹ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں آپ لوگ، لیکن جہاں بھی چند مسیحی بیٹھے تو وہ بچوں کو بلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ پڑھتا نہیں ہے، مسیحی پڑھتے نہیں ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یار آپ نے ان کو پڑھنے کی کوئی وجہ بتائی؟ وہ جتنا پڑھتا ہے یہ بھی آپ پہ احسان کرتا ہے. ہم نے ان کو ایک جنس بنا کے پیش کیا، اس کی محرومیوں کو بیچا بین الاقوامی سطح پہ. تو وہ جتنا یہ کچھ کر لیتا ہے یہ بھی وہ سمجھے ہم پہ احسان کرتا ہے. اس کو یہ اب ان کرداروں میں سے روشن مثالیں دکھا کے، یہی سب سے بڑی میرے خیال ہے کسی طالب علم کے لیے، اور پھر جو ہمارے گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو معروضی حالات ہیں ایز کمیونٹی، اس میں پھر بچوں کو اس طرح کی جو سوسائٹی میں ترقی کرنے کے لیے سوسائٹی کے ہی کوئی رول ماڈل دکھانے ہوں گے نا. تو آپ فرما رہے ہیں سر، میں آپ کی قطع کلامی معاف، میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں
تاکہ بات کلیئر ہو جائے. میں بھی پاکستان میں آج سے 20 سال پہلے تک پاکستان میں ہی تھا, ساری زندگی وہاں پہ گزاری, اور پاکستان میں جب بھی مسلمانوں کے بارے میں کتابیں لکھی جاتی تھی, آرٹیکلز لکھے جاتے تھے, تو بات یہیں پہ ختم ہو جاتی تھی کہ پاکستان بنانے میں مسیحیوں کا کردار. ایس پی سنگھا صاحب پہ مضمون ہوتا تھا ایک وہ جوشوا فضل الدین کا نام کہیں پہ آ جاتا, 3-4 لوگ. وہ باتیں اتنی بار ہم نے سنی تھی. میں نے آپ کی کتابیں پڑھی تو میں ان دوستوں میں سے جنہوں نے آپ کو اس خوش فہمی, بلکہ اس اب صحیح فہمی کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, مطلب the truth of the matter یہ بتایا کہ جی یہ نئی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے نئی چیزیں. میرا پرون صاحب کچھ کہنے کی کوشش کر, جی فرمائیے. اچھا, میں یہ آپ کی بات فالو کر رہا ہوں اعظم صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی. اس میں یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے کہ یہ بہت ہو گیا کہ پاکستان کی کریشن میں مسیحیوں کا کردار, اس میں بہت بات ہو گئی, اور مزید اس میں بات کسی کو مراحل کرنے کی اب ضرورت نہیں. اصل میں جو معراج صاحب نے بیڑا اٹھایا ہے وہ ایک الگ سوچ, ایک نئی سوچ انٹروڈیوس کروائی ہے. میں ان کی گفتگو سن رہا تھا, جہاں تک میں اس بات کو سمجھا ہوں جو وہ مشن لے کے چلے ہیں, اس میں 2 چیزیں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں. ایک تو سینس آف بلانگنگ, کہ یہ جو ہم پاکستانی مسیحیوں کے اندر وہ یہ شعور اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس تحریک کے وساطت سے, کہ دیر شوڈ بی اے اسٹرانگ سینس آف بلانگنگ ٹو دا لینڈ, کہ ہم پرائے نہیں ہیں. اور اتفاق سے دیکھیے کہ لفظ پرایا جو ہے یہ انگلش میں بھی سیم ہی ہے, پرایا, اور اردو میں بھی لفظ پرایا ہے, اور میننگ دونوں کے سیم ہے. عام لوگوں کو شاید اس کا پتہ نہیں ہے. دوسری چیز جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اعظم صاحب اس مشن میں پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہے جو سائیکالوجی میں جسے کہتے ہیں سیلف اویئرنیس. وہ بڑی کمال کی چیز ہے سائیکالوجی میں. یہ چونکہ میرا فیلڈ ہے سائیکو تھراپی ایز اے ہاسپٹل چیپلن, تو یہ اس میں جو سیلف اویئرنیس ہے یہ ایک ایسا ٹاپک, ایک ایسا تھیم ہے جس کو ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا, کہ ہم اپنے مسیحی بچے جو ہیں یا مسیحی قوم ہے ان کو اویئرنیس دلائی جائے کہ تم ہو کون. اور دوسری بات کہ بلانگنگ, کہ تم اسی دھرتی کے جائے ہو, یہاں ہی بلانگ کرتے ہو. نو یور سیلف, جیسے شیکسپیئر کہتا ہے کہ نو تھائی اون سیلف, کہ جانو اپنے بارے میں تم کون ہو. یہ 2 چیزیں میری سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ اعظم صاحب کی جو تحریک ہے یہ ان کے, میرا خیال ہے کہ یہ 2 بہت اسٹرانگ پلر ہیں. ایک تو سینس آف بلانگنگ اور دوسرا سیلف اویئرنیس. اسی میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں, بچوں بچیوں میں سائیکولوجیکلی وہ اتنے ڈیمیج ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں یا ہوتے آئے ہیں کہ ان کے اندر ان دونوں چیزوں سے کیا پیدا ہوتا ہے, احساس کمتری. اس قدر شدید احساس کمتری, اور احساس کمتری آگے لے کے جاتا ہے انسان کو ڈپریشن کی طرف. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری قوم ہی احساس کمتری کا بھی شکار ہے, احساس محرومی کا بھی شکار ہے, اور کسی حد تک نفسیاتی طور پر ڈپریشن کا بھی شکار ہے, کیونکہ یہ دونوں چیزوں میں نہیں ہیں, نہ کسی نے ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں اعظم صاحب کی جو تحریک ہے, تحریک شناخت, اس میں یہ 2 چیزوں کو سب سے زیادہ نمایاں دیکھ رہا ہوں. اور میرا خیال ہے میں یہیں چھوڑوں گا اور اعظم صاحب سے کہوں گا کہ ذرا اس کو اسی جگہ سے کنٹینیو کریں. جی اعظم صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, بہت ہی خوشی ہوئی, آپ سے آج پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے, اور آپ نے مطلب بالکل صحیح جو اس کے پوائنٹ پہ ہاتھ رکھا ہے. میں جب مختصر لوگوں سے بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں جی کہ یہ 3 لفظوں پہ ہم زور دیتے ہیں, اور خود آگاہی, خود شناسی, اور میرا یہ ماننا ہے کہ خود آگاہی, خود شناسی ہمیں لے جاتی ہے خود انحصاری کی طرف. جی. تو اس پہ بہت زیادہ تحریک شناخت کا آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اور بڑا بہت ہی آپ کی گہری نظر ہے کہ میری ہر تحریر میں یہ 3 لفظ اتنے ریپیٹڈلی استعمال ہوتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ادبی لحاظ سے تو یہ کوئی غلطی ہے, لیکن کیونکہ میرا مقصد ہی ہے, میں اپنے اس کو جو بھی میں نے یہ کوئی 10-15 کلو ردی جمع کی ہے, میں اس کو قطعی نہیں کہتا کہ جی کوئی ادب کا بہت بڑا کام ہے. میں کہتا ہوں جب بھی کسی بڑی ادبی شخصیت کو میں اپنی کتاب پیش کرتا ہوں تو میں اس سے کہتا ہوں کہ اس کو میرے مقصد سے جوڑ کر پڑھیے گا, اس کو ادب کے فن پارے کے طور پہ مت پڑھیے گا. تو یہ 3 لفظ جو خود آگاہی, خود شناسی
اور پھر اس میں ایڈیشن کرتا ہوں کہ خود آگاہی خود شناسی جو ہے یہ آپ کو لے جاتی ہے خود انحصاری کی طرف. اور آپ نے جیسے کہا کہ خود آگاہی خود شناسی پہ کام نہیں ہوا، تو خود انحصاری پر تو بالکل ہی نہیں ہوا. ہم تو اتنے ڈیپینڈنٹ اور اتنے ہم نے ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا کہ آج ہمارے بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کا اس ایج میں جس میں لوگ پہاڑوں کو سر کرنے کے حوصلے رکھتے ہیں، ہمارے بچوں کے آئیڈیل یہی ہیں کہ کسی طرح ہمیں بھی کوئی ایسا موقع مل جائے جس سے ہم کہیں سے کچھ فنڈنگ لے لیں، کچھ ایسے، یعنی ہمارے آئیڈیلز ہی بدل گئے ہیں. تو خود آگاہی خود شناسی ہی خود انحصاری کی طرف لے جائے گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ان روشن مثالوں سے کس طرح خود انحصاری کی طرف. میں پچھلے دنوں ہم نے تحریک شناخت کے پلیٹ فارم سے، بلکہ میں تو 97 سے اس پہ بڑا زور دے رہا تھا، ابھی مئی 8 میں ہم نے ایک بڑا اس پہ ذرا زور و شور سے مہم شروع کی کہ پاکستانی مسیحی بچوں کو CSS میں اپیئر ہونا چاہیے. جی. اس کے لیے میں نے ڈیٹا ویٹا نکالا تو پتا چلا کہ جی میں نے بھی اس ویڈیو میں کہا کہ جی ہم نے 75 سال میں صرف کوئی 25-26 لوگ پروڈیوس کیے ہیں. لیکن اب میں اس پہ مزید ایک کردار پہ ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ ہم نے 92 ایئرز میں صرف 31 لوگ پروڈیوس کیے ہیں. اور رول ماڈل سے خود آگاہی خود شناسی کس طرح خود انحصاری کے ان میں جو 1928 میں جن صاحب نے ICS کیا ان کا نام تھا مارٹن سیموئل برک. وہ 11 ملکوں میں سفیر رہے. وہ ایک بہت ہی کیریئر قسم کے جج تھے، آنےسٹ جج برے صغیر میں پاکستان بننے سے پہلے. پھر وہ پاکستان کی طرف سے پاکستان بننے کے بعد سفیر رہے. انہوں نے 61 میں ریٹائرمنٹ لے لی وزارت خارجہ سے. پھر وہ دنیا کی ہر بڑی یونیورسٹی میں پروفیسر، وزٹنگ پروفیسر، اور یہاں امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں باقاعدہ پروفیسر تھے. یعنی انہوں نے اتنی بھرپور، ایک 2010 میں ان کا 103 سال کی عمر میں انتقال ہوا. اچھا، آج جب ان پہ میں ریسرچ کرتا ہوں تو اتنی بڑی پرسنالٹی، لیکن 1928 میں جب اس نے ICS کیا ہوگا تو برے صغیر میں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یہ نوابوں کے اور بہت ہی ایلیٹ کلاس کے لیے، تو ایک گاؤں دیہات کا مارٹن پور کا بچہ اگر 1928 میں اس نے کیا تو 2014 میں 86 سال بعد تحریک شناخت نے اس کا پورٹریٹ اس کے سکول میں لگایا. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اگر خود آگاہی نہ ہو تو؟ ٹھیک ہے، اس نسل کو پتا چلا ہوگا جی کہ ایک بچہ ہے، اس نے امتحان پاس کیا، وہ افسر ہو گیا، اس کے بعد وہ بھی گاؤں نہیں لوٹے، ان کا کتنا تعلق نہیں رہا اپنی مصروفیت میں. لیکن اگر 1928 سے لے کے آج 20 میں 92 ایئر پہلے ہی ان کو ایک رول ماڈل بنا کے وہاں پیش کیا جاتا تو یہ رزلٹ مجھے پورا یقین ہے. اور اگر ہم اسی لائن کو فالو کرتے اور بھی جو ہمارے پاس روشن مثالیں تھی تو یہ 31 نہ ہوتا آج 92 سال بعد، یہ شاید 3100 ہوتا. جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. میں یہاں پہ صرف ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت باتیں کی آپ نے کہ ہماری تاریخ میں کم صحیح مگر ایسے روشن ستارے ہیں جن کی چمک دمک ہمیں اپنے بچوں کو دکھانی چاہیے، جس سے پورا سماج منور ہو سکتا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ اس طرف جو ڈاکٹر پروڈنٹ نے کہا کہ خود آگاہی خود شناخت، یہ خود آگاہی ہے نا کہ مجموعی ایز کمیونٹی کہ آپ کے پاس کیا کیا وراثت ہے. اس میں میں ایک چیز اور اضافہ کرتا جاؤں. اس کا جو تیسرا آگے آ جاتا ہے، ہمارا ایک اور پرابلم جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وکٹم مینٹیلٹی بہت بری طرح ہم اس میں شکار ہو چکے ہیں. تو یہ جب یہ سینس آف بلانگنگ، سینس آف اویئرنیس، خود شناسی، خود آگاہی سے باہر نکلیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو پھر یہ جو وکٹم مینٹیلٹی کا شکار ہم ہو چکے ہیں، وہ وکٹم ٹو وکٹر مینٹیلٹی جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے، یہ وہ سفر ہے کہ ہمیں اپنی نسل کو، اپنی قوم کو یہ وکٹم مینٹیلٹی سے نکال کر وکٹر مینٹیلٹی کی طرف. بالکل آپ کی بات بالکل وہی ہے جو میں کرنے لگا تھا کہ جب اعظم مراج صاحب ابھی یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے ایسے روشن ستارے ہیں کہ ہماری پوری تاریخ
منور ہو سکتی ہے, ہمارا پورا معاشرہ روشن ہو سکتا ہے. ان کا ذکر کرنے والے, ان کا بیان کرنے والے, ان کی مثال دینے والے کوئی نہیں. لیکن ہر بندہ یہ ضرور کہے گا کہ بھٹو نے 1972 میں ہمارے ادارے قومیال لیے گئے. حقیقت ہے, تاریخ ہے, ہم اس سے قطع نگاہ نہیں کر رہے, اس سے قطع نظر نہیں کر رہے. لیکن وہ بات دہرانے سے, بار بار وکٹمائزیشن کا رونے سے, جو آپ نے پروڈنٹ صاحب ابھی کہا کہ وکٹم مینٹالٹی, اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل حل ہونے کے لیے ہمیں ایک لاحہ عمل تیار کرنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ اعظم معراج صاحب کی یہ جو تحریک شناخت ہے, اور جیسے ابھی انہوں نے یہ بات بڑی مجھے اچھی لگی ہے, میرے علم میں نہیں تھی, کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے آبائی جگہوں پہ جا کے ان کا ذکر کیا, تصویریں لگائیں, ان کا کتابوں میں ذکر ہے. اکثر ہم لوگ یہ کہتے ہیں جی پاکستان بنانے میں ہمارا ہاتھ ہے, پتہ کسی کو نہیں کیا ہاتھ ہے. ہاتھ ضرور ہے, تاریخی بات ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن پھر ہم کہتے ہیں جی ہم نے بڑی قربانیاں دی. کس نے قربانیاں دی؟ اعظم صاحب کا کمال یہ ہے, اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ان سے, اعظم معراج صاحب آپ سے میری اس وقت ملاقات نہیں تھی, میں لندن کی ایک لائبریری میں بیٹھا تھا, اردو سیکشن میں. میں اکثر چلا جایا کرتا ہوں اردو سیکشن میں دیکھنے کے لیے. تو وہاں پہ آپ کی کتاب تھی شان سبز و سفید. تو وہ جب میں نے کتاب نکال, اوپر لکھا تھا مراج پبلیکیشنز یہ وہ, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کسی کرسچن نے لکھی ہے. لیکن جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور اس میں دیکھا کہ وہ سارے کرسچن ہیروز اور یہ وہ, تو اس کے بعد پھر یہاں پہ ہمارے ایک دوست ہے, ان سے میں ذکر کر رہا تھا, جان باسکو صاحب, تو وہ پھر اس طرح سے سلسلہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کتابیں اعظم صاحب لندن کی لائبریریوں میں اردو سیکشن میں موجود ہیں, مبارک ہو. اور مجھ جیسے کم مایا لوگ جو ہیں ان کی ذاتی لائبریریوں میں بھی موجود ہیں. لیکن یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ we have to move the narrative forward, اب یہ جو بیانیہ بار بار ہو چکا ہے اس کو چھوڑیں, اب ہم نے اس بیانیے کو آگے لے کے جانا ہے تاکہ ہمارے مسائل کا کوئی مثبت حل نکل سکے. جی اعظم صاحب. جی دیکھیں, وہ جو بات روایتی جو باتیں تھی کہ ہمیں پاکستان میں کردار, وہ تو ایک سیکوینس بتانے کے لیے. لیکن یہ جو اس طرح کی روشن مسالے ہیں, یہ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ 11 ملکوں میں سفیر رہنا, 28 میں ICS کر کے, آج بھی میرا خیال ہے جب کہ ہمارے بچے اب آکسفورڈ ہارورڈ بھی جانے لگے ہیں یا بہت اچھی درسگاہوں میں بھی, تو آج بھی یہ اتنی بڑی ایک انسپریشنل سٹوری ہے جو آج کے نوجوان کو بھی انسپائر کر سکتی ہے. آپ نکالیں, آپ اس گوگل کیجئے گا کہ کیا کمال شخصیت تھی. اور اسی طرح کی شخصیات ہم نے, یہ جو میری کتاب ہے شناخت نامہ دی آئیڈینٹی, اس میں اس طرح کے ہزاروں کریکٹر ہیں ہر شعبے میں فل کرنے کے لیے. اور ساتھ ہی میں نوجوان جو لکھنے والے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ میں نے سمبولک, یعنی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں مارٹن سیمول برگ جیسے 8-10 کردار ڈالے. تو میں کہتا ہوں اس طرح کے سینکڑوں ہوں گے, آپ پوری اس پہ ریسرچ کریں. اور جی میرا لئے کوئی کنیکشن کا پرابلم ہے. وکٹم مینٹالٹی ہمیں بہت, جی میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا کنیکشن کا پرابلم یا نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے. پروڈنٹ صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ مجھے آواز آ رہی ہے. میراج صاحب اسکرین پہ واپس آ گئے. آواز آ رہی جی؟ جی بالکل, تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ تھا لیکن اب بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے میں آپ کی ان باتوں کو تھوڑا سا اور ایک نیا رخ بھی دینا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو پوری قوم کو اکٹھا کر سکتے ہیں یا منتشر کر سکتے ہیں, یا جو ہے موورز اینڈ شیکرز کہتے ہیں ہم لوگ, ہیں جی, وہ کہیں پہ کھڑے ہو جائیں, لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, کہیں جی گھروں کو چلے جاؤ, لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں. ایسے موورز اینڈ شیکرز ہمارے ہیں. ہمیں ان لوگوں کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے کسی طرح سے, خدا کرے کہ وہ آ جائیں.
پروڈنٹ صاحب آپ نے ایک بار مجھے بڑی ایک خوبصورت آبزرویشن بتائی تھی اپنی آئیڈینٹی کرائسس کے حوالے سے. میں چاہتا ہوں آپ ذرا اعظم صاحب کے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. وہ چونکہ میرا تعلق آج کل سائیکو تھراپی کے ساتھ ہے، فاسٹر کیئر، تو اس میں ایک چیز ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں اس کے ساتھ، جسے کہتے ہیں آئیڈینٹی ڈیفیوژن. تو ایک تو آئیڈینٹی کرائسس ہے، ایک ہے آئیڈینٹی ڈیفیوژن. تو آئیڈینٹی ڈیفیوژن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آئیڈینٹی ڈیفیوژن، اگر میں انگلش میں کہوں اس کی ڈیفینیشن کچھ ایسے بنتی ہے: آئیڈینٹی ڈیفیوژن occurs when an individual hasn't committed to an identity and isn't working on to form one. یعنی کہ آئیڈینٹی ڈیفیوژن ہے کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، شناخت کیا ہے، اور نہ ہی وہ اس پہ کام کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ ہے کیا. جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ منزل ہے کہاں تیری اے لالہ صحرائی. تو ہم وہ لالہ صحرائی ہیں جنہیں معلوم نہیں کہ ہماری منزل کیا ہے. منزل تو دور کی بات ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم ہیں کون. اور یہ اعظم معراج صاحب جیسے لوگ ہیں جو ہمیں اس طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ آئیڈینٹی ڈیفیوژن کا جو میری آبزرویشن ہے ڈاکٹر صاحب، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جس کا میں اکثر ماتم کرتا ہوں، میں لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، ماتم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ جو لوگ ہمیں سے جو باہر آ چکے ہیں، مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی، میں اعظم صاحب آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں، آپ ذرا حیران ہوں گے، میں آپ کی انپٹ بھی چاہوں گا اس پہ، کہ جہاں تو آپ یہ اتنا بڑا نوبل کاز کر رہے ہیں، سلام اس کو، کمال کی بات ہے یہ، تو دوسری طرف جو ماتم کی بات یہ ہے کہ جو لوگ باہر آ چکے ہیں ان کو ابھی تک یہ نہیں، ان کو بھی نہیں اس بات کا پتہ چلا کہ وہ کون ہے. یہاں آ کر ان کی جو کیا کہتے ہیں سوئی اٹکی ہوئی ہے وہ پیچھے ہی ہے. یعنی کہ یہاں آ کر بھی وہ اپنی شناخت نہیں سمجھ سکے کہ وہ کیا ہیں. امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، جہاں بھی ہیں، وہ نہ تو اپنے آپ کو یورپین یا امریکن کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اپنے آپ کو پاکستانی. جب یہاں شادیاں کرتے ہیں تو پاکستانی لباس، رہن سہن کے وہی ساری رسمیں جو بھی ہیں، اور جو پاکستان میں مسیحی ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، وہ جب وہاں اپنی شادیاں تقریبات کرتے ہیں تو وہ ٹائی سوٹ، ریت ویل لڑکیاں پہنتی ہیں، فلاور گرلز، بائبل بوائے، بیسٹ مین. یہاں میں نے دیکھا ہے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں وہی ڈھول کی مہندیاں، یہ وہ جو بھی ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسا کرائسس ہے ہمارا آئیڈینٹی ڈیفیوژن کا، کہ وہاں ہم یورپ کی نقل کرتے ہیں، ویسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم تو کرسچن سویلائزیشن، ویسٹرن سویلائزیشن ہماری شناخت ہے. یہاں پہنچتے ہیں تو ہمیں پھر پیچھے کی یاد لاچی اور ڈھولک اور وہ سارا وہی پگڑیاں اور پتہ نہیں کیا. اور وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے کبھی یہاں یہ جو میں دیکھتا ہوں وہاں پاکستان میں میں نے ایسے نہیں دیکھا تھا مسیحیوں کا. یہاں مسیحی پہنچتے ہیں تو یہ سب وہاں وہ کرتے ہیں. تو کیا یہ شناخت ہے، کیا پرابلم ہے، کیا ڈیفیوژن ہے، کیا کرائسس ہے، ہم کون ہیں؟ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہم پہ کسی کو تحقیق کرنی چاہیے، اور آپ نے شاید شروع کر دیا کہ ہمیں بھی بتایا کہ ہم کون ہیں. یہ بڑی کمال آپ کی آبزرویشن ہے کہ جب یہاں تھے تو یہاں جو ہم رو رہے ہیں کہ انٹیگریشن ہوگی تو ترقی کے راستے کھلیں گے، تو یہاں انٹیگریٹ نہیں کرنا، یہاں ویسٹ سے جوڑنا، اور وہاں ہے تو وہاں اس سے جوڑنا. یہاں بھی نہیں انٹیگریٹ کرنا. جی یہاں بھی انٹیگریٹ نہیں کرنا. اب اس کی جو کلچرل جو معاملات ہیں یا اثر انداز ہونے کے، ایک تو شاید آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈین کلچر بہت ڈومینیٹ کرتا ہے. شاید اس کی ظاہر ہے، اس پہ میں کچھ رائے تو نہیں حتمی دے سکتا، لیکن ایک تو میرے خیال ہے وہ ایک جو ہے کہ اس نے پورے ساؤتھ ایشیا کو ڈومینیٹ کیا ہوا ہے، بلکہ جہاں جہاں ہندی اردو سمجھی جاتی ہے. ایک تو شاید یہ وجہ ہے. دوسرا پھر ہمارے جو اب پرٹیکولر اگر ہم پاکستانی کرسچن کی بات کریں تو میں اکثر آپ جیسے جو تارکین وطن ہیں، آپ تو نہیں لیکن جو محرومیوں کے سوداگر ہیں، ان سے جب بات ہو تو میں انہیں یہ کہتا ہوں، یہ جو آپ نے وکٹم کہا نا کہ وکٹم مینٹلٹی، تو وہ اس میں معصوم عام سادہ میرے جیسے لوگوں کا اتنا قصور نہیں ہے، جن کے لیے میں ایک جنس ہوں، میں ایک ان کی صنعت کا ایک ان کی پروڈکٹ ہوں. وہ نہیں مجھے ہوش نہیں پھرنے دیتے. سیلیبل آئٹم ہے.
جی سیلیبل، میں تو ان کے لیے تو ایک پروڈکٹ ہوں نا، تو وہ انہوں نے مجھے بنا دیا. تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی چلو یہاں تو تم بہت ظلم زیادتی تھی اور تم نہیں پنپ سکے، تو وہاں اب مائگریشن بھی 92 میں انہوں نے آئی سی ایس کیا تھا، اور اس کے بعد پری پارٹیشن ہی یہ مائگریٹ کر گیا، پھر بعد میں ان کو بلایا گیا، لیاقت علی خان نے بنایا. تو اس طرح کی اور بھی مثالیں ہوں گی. تو ہمارا مائگریشن کا بھی سفر کوئی 90-95 سال سے شروع ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا ڈاکٹر شیرا کے علاوہ مجھے کوئی اس لیول کی انٹیگریشن وہاں بھی نہیں نظر آتی. وہاں تو یہ مسائل نہیں ہے نا جو یہاں پاکستان میں آپ کے پاس. تو یہ جو ڈاکٹر پروڈنٹ نے بات کی ہے کہ وہاں بھی انٹیگریشن نہیں کرنی، اور یہاں ہے تو یہاں کا تو ناطہ ہی بہت پرانا ہے. یہاں کی تو خمیر ہے، یہاں تو ہر چیز اس میں شامل ہے. تو یہ والا جو بالکل ان کی بڑی زبردست آبزرویشن ہے، یہ بھی ایک ہماری جو مطلب ایک کولیکٹیو جو تنزلی کی وجوہات میں سے ایک ہے. اور پھر بات اسی کو وہیں آ جاتی ہے اعظم صاحب، کیونکہ وہ سیلف رسپیکٹ نہیں ہے نا. جی وہ ہم سیلف کی بات کریں، سیلف بلانگنگ نہیں ہے، سیلف بالکل اویئرنیس نہیں، سیلف رسپیکٹ بھی پھر نہیں رہتی. عزت نفس بھی چلی جاتی ہے جب آپ کسی اپنی چیز کو چھپائیں گے. اس میں یہ جو کتاب ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے چھوٹا سا، جس میں میں نے جو پاکستان میں مسیحی جس بیک گراؤنڈ سے بستے ہیں، تو وہ ان کو ان کی بنیاد پہ وہ ایک میرے دوست ہیں گوا اسٹیٹ سے، انہوں نے مجھے کچھ ان کے بارے میں بتایا تھا. تو اس کو بنیاد بنا کے اپنے ہمارے ایک پنجابی فیملی ہے، ان کے رویے سے پھر اس کے ساتھ جوڑ کے میں نے پورا اس پہ ڈسکشن کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ پڑھا ہے، یاد ہے آپ کو وہ؟ جی جی، جس میں وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہماری جو کاسٹ ہے وہ لوکل جو بلانگ اس سے کرتی ہے، وہ نہ پتہ چلے کسی کو. جی جی بالکل، بلکہ میں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، اس میں بہت خوبصورت مثالیں ہیں. بڑی بڑی محنت سے کتاب تیار کی گئی. میں جیسے وہ ڈھونڈ یہ رہا ہوں، ڈاکٹر پروڈنٹ کو ضرور دیجیے گا کہ شاید یہ کوئی چھوٹا موٹا اس سوال کا جواب دے سکے جو انہوں نے بات کی ہے نا. بڑی زبردست آبزرویشن ہے ان کی. اچھا، اس میں یہ جو کتاب ہے آپ کی، نیگلیکٹڈ کرسچین چلڈرن آف انڈس، اس میں ایک ہمارے پاس ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں بات کام کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں ایک پیرالل بیانیہ چل رہا ہے، اور وہ ہے ٹریز کا اور پلانٹس کا. یہ کتاب پڑھنے سے اس کا تعلق ہے، اور بلکہ پڑھنے سے کم اور ریفرنس کے طور پہ رکھنے سے اس کا بہت تعلق ہے. بار بار پڑھنے والی کتاب ہے ریفرنس کے طور پہ، نیگلیکٹڈ کرسچین چلڈرن آف انڈس. اچھا، اس میں وہ جو پلانٹس ہیں، درخت ہیں، ان کا ایک بیانیہ الگ چل رہا ہے. وہ درخت جو باہر کے ممالک سے آئے، باہر کی سرزمینوں سے آئے، وہ پاکستان میں کیسے پنپ رہے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے جو اپنے درخت ہیں وہ کیسے بےچارے سوکھے ہوئے ہیں، الگ پڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شناخت کا نہیں پتا. تو یہ کتاب جو ہے، اس میں دو چیزیں ہیں میرے لیے. ڈاکٹر پروڈنٹ تو لٹریچر کے آدمی ہے، سائیکو تھراپی کے آدمی ہے، میں باٹنی، بایولوجی، زوالوجی، میڈیکل سائنسز کا آدمی ہوں. تو اس لیے یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ ان درختوں کی زبان سے بھی بہت کچھ کہلوایا گیا ہے کہ ہم بے شک یہاں کے نہیں ہیں، لیکن ہم پھل رہے ہیں، اور ہمارے اپنے درختوں کا، پودوں کا وہ جو بیانیہ ہے وہ وہی ہے جو پروڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہے تو ادھر آئیڈینٹی کرائسس، ادھر ہے تو ادھر آئیڈینٹی کرائسس. اور یہ جو پورا شناخت کا یہ سمندر، یہ پورا ایک یونیورس ہے. شناخت کے کانسیپٹ کو سمجھنا، اس خوبیاں، خامیاں، نقصان، فائدے، اس کی سائیکالوجی، اس کی اکانومی، اس کی پالیٹکس، یہ سب کچھ تعلیم میں اس کا کیا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور ناظرین، میرے خیال میں اگر ہم یہ گفتگو جاری رکھیں تو ڈاکٹر پروڈنٹ جیسے لوگ اور اعظم مراد جیسے لوگ جو ہے، یہ تو بولتے رہیں گے، ان کے پاس مواد اتنا ہے، ذہن میں اتنا ہے، تو یہ بات جاری رہے گی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آج کی اس چھوٹی سی محفل سے، آج کی اس چھوٹی سی سیٹنگ سے ہمارے کچھ ایسے پیغامات، ایسے خیالات آپ تک پہنچ جائیں جن سے ہمیں
یہ لگے، یہ باور ہو جائے کہ انجیلی میڈیا کی یہ نشست اور اعظم مراج صاحب جیسے مصروف شخص کا یہ قیمتی وقت، وہ ایک محقق ہے. تحقیق کرنا بڑا مشکل کام ہے، تحقیق کرنا بڑا مشکل کام ہے. میں اس بات کو سمجھتا ہوں، میں نے زندگی میں تھوڑی سی تحقیق کی ہے. بہت تحقیق کرنے کے بعد اتنا سا رزلٹ نکلتا ہے اور وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. تو آج کی اس محفل کو ختم کرتے ہوئے میں چاہوں گا، جی پروڈنٹ صاحب آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ تو اعظم صاحب اس سے پہلے کہ ہم اپنی نشست ختم کریں، آپ کے لیے میری ایک درخواست ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ اتنا زبردست کام ہے، اتنا ضروری ہے کہ یہ اس کے میرے نظر میں دو پہلو ہیں. ایک تو مسیحی مائنورٹی جو ہم ہیں، مائنورٹی سے مراد لفظ مائنورٹی بڑا عجیب لفظ ہے، مائنر کا مطلب معمولی، چھوٹا. تو مائنورٹی جو ہے، مسیحی مائنورٹی اقلیت، ایک تو ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے یہ سب کچھ جاننا جو آپ کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پیرالل یہ بھی ضروری ہے کہ جو میجورٹی ہے ان کو بھی معلوم ہو کہ یہ کون ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کی شناخت کیا ہے. تو دونوں طرف بڑا ضروری ہے کہ مائنورٹی ہمیں بھی معلوم ہو کہ ہماری شناخت کیا ہے اور انہیں بھی معلوم ہو کہ ہماری شناخت کیا ہے. بات تب بنے گی، ورنہ ہم تو اپنی سیلف اویئرنیس اگر پیدا ہو بھی جائے موجزانہ طور پہ کبھی تو بڑی بات ہے، لیکن ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جن کو ہم جس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں یہ اس طرح سے ٹریٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ کون ہے، ان کا کیا ماضی ہے، ہمارے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں، یہ بات. اور دوسری بات میں چاہوں گا کہ آپ اس سے پہلے کہ ہم یہ نشست ختم کریں، آپ اپنی طرف سے یہ جو باتیں آج ہوئی ہیں ان کو نچوڑ ان کا نکالیں اور اپنی طرف سے یہ پیغام دیں جو آپ نے تحریک شروع کی ہے اس پلیٹ فارم سے، جیلی میڈیا کے پلیٹ فارم سے. آپ سننے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو جو آپ نے بات کی پہلے کہ دونوں طرف پتہ ہونا چاہیے، تو کمال کی بات یہ ہے کہ اس پوری ریسرچ میں میرے مددگار زیادہ تر مسلمان بھائی تھے، کیونکہ ان اداروں تک رسائی ظاہر ہے زیادہ تر ان اداروں کے جو بگ باسز ہیں وہ وہی ہیں. تو اور پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی اپروچز، ہمارے لوگوں کے کنیکشن اس لیول کے نہیں ہیں. تو اس پوری ریسرچ میں ان لوگوں کی مدد آپ سمجھے 98% ان کی مدد تھی. اپنے ساتھیوں نے بھی بڑی مدد کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیشنل میڈیا میں اگلے دن میں کسی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا، 1 گھنٹے کا پروگرام تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ محمد حنیف، مستنصر حسین طارڑ، سہیل وڑیچ، فاروق سہیل گوہندی اور اس طرح کے بڑے بڑے نام آپ کی کتابوں کو سراہتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ شاید اعظم معراج کا کام اگر میں انہی کے قبیلے سے ہوں تو شاید وہ اس کام کو اتنا نہ سراہیں. تو یہ بھی ہمارے سوسائٹی میں جہاں بہت ساری خراب چیزیں ہیں وہاں یہ بھی ایک روشن پہلو ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یار ایک بندہ اگر پسے ہوئے طبقات کی شناخت اور ان کے لیے کچھ عزت سے جینے کی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اس وجہ سے اس چیز کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں. بڑے بڑے رائٹرز نے جن کی معیار پر شاید یہ ادبی اعتبار سے یہ کام پورا نہیں اترتا، لیکن وہ اس لیے اس پہ کالم بھی لکھتے ہیں، اپنے ٹی وی پروگرام میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بونس ہے. میرا پرائم گول تو یہ ہے نوجوان نسل کو یہ باور کرانا کہ انٹیگریشن کے بغیر اور اپنی شناخت قائم رکھتے ہوئے اس سوسائٹی کو جانے اپنا مانے بغیر آپ کے لیے ترقی کے راستے بہت سارے بند ہو جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ اس کو سوشل ہارمنی اور انٹرفیتھ ہارمنی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں جو روشن خیال دوست ہیں، اور وہ اس کو نیشنل میڈیا پہ، الیکٹرانکس میڈیا پہ جگہ دیتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ڈان یا جیو اور اس طرح کی ٹی وی پہ کتابوں کے نام لے کے، رائٹر کا نام لے کے پروموشن کی جائے، اور یہ اکثر ہو جاتا ہے. ان کتب کے لیے وہ دل بڑا رکھتے ہیں. تو یہ جو آپ کی بات تھی اس پہ کام ہو رہا ہے اور وہ بغیر کسی کوشش کے ہو رہا ہے. میں صرف یہ کرتا ہوں کہ میں کتب اپنے اس طرح کے دوستوں کو بھیج دیتا ہوں. باقی جو آپ نے کہا ون لائنر، تو وہ ہمارا تو صرف انہی 3 ہی لفظوں پہ زور دے ہے کہ اس دھرتی سے اپنی نسبت جان کر اپنی پوری شناخت کو
اپنی ذات کی خود آگاہی، خود شناسی. اور خود آگاہی خود شناسی ایک تو ہوتی ہے نا کہ ایک تو ولیوں صوفیوں والا کام ہے. ہم اس کو ذرا سادہ بناتے ہیں کہ اس دھرتی سے اپنی نسبت کو جان کر جب آپ جان لیں گے تو آپ کے لیے بہت ساری اس معاشرے میں جینا، عزت سے جینے کے راہیں آسان ہو جائیں گی. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ کیا کیا پاسبل ہے، آپ کے اجداد نے کیا کیا ٹارگٹ اچیو کیے ہیں. آج بھی میری 90% نوجوانوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کتنے کتنے ایسے ہائیسٹ ریکارڈ، اور انہی نامساعد حالات میں اسی ساری جو تاریکی ہیں، جو ہمارے لوگ ایک خاص جو طبقہ ہے اس کو بہت اجاگر کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کہیں کہ جی بالکل روزی پکچر ہے، گرین ہی گرین ہے، ایسی بات بھی نہیں. بڑے مسائل ہیں، لیکن وہ تھرڈ ورلڈ کے ملکوں میں وہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے. وہ ہر ایک طبقاتی جنگ بھی ہے، اور مذہب کے نام پہ کبھی وہ زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن اسی میں روشن مسالے بھی بہت ہیں. آدھا گلاس خالی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن جو آدھا بھرا ہوا ہے اگر اس پہ نظر رکھیں تو ہم اپنے نوجوانوں کو ایک بہتر راہ دکھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ اعظم مراٹ صاحب، ڈاکٹر پروڈنٹ انجیلی صاحب. میں آپ دونوں کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ دونوں. آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور اعظم صاحب، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ کی یہ تحریک شناخت کا سفر اپنی منزل کی طرف یوں ہی رواں دواں رہے. اور ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ علم و ادب کا جہاں کہیں ذکر ہوگا، جہاں کہیں ہماری دسترس ہے، آپ کی یہ کتابیں، یہ کاوشیں ہم پہنچاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور شکریہ ناظرین، آپ کو بہت شکریہ جی. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. مزید پروگرام دیکھنے کے لیے انجیلی میڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے. تھینک یو.